नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सभी का इस्तक़बाल है। मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं हमारा हफ्तेवार प्रोग्राम आपके मसाइल। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कि हम आपके मसाइल में तरह तरह के जो उम्मत से जुड़े हुए मौजू होते हैं वो हम उठाते हैं और उसका क्या प्रॉब्लम है इस वक्त और उसका सलूशन भी हम बताते हैं। और हमारे साथ इसी सब पर बात करने के लिए पूरा एक पैनल होता है। आज भी हमने जो एक इसी तरह का एक मौजू मुंतखब किया है, ख़ास तौर से तारीख़ के हवाले से है और तारीख़ के हवाले से जो करबला के हवाले से मौजू है हमारा, कि पैगाम जो करबला के मैदान से हमें क्या पैगाम मिलता है या इसके अंदर से ऐसा क्या हुआ था बीच में जो एक ये सानहा पेश आया। हालांकि बहुत सारे वाक़े हुए कि इसके अंदर से एक तरह से ये कहें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की पूरी नस्ल को एक तरह से शहीद कर दिया गया। खाली सिर्फ ज़ैनुल आबिदीन हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचे थे उसके अंदर, वरना सभी को शहीद कर दिया। इसी के पस मंज़र को हम जानने की आज कोशिश करेंगे। नाज़रीन, अगर हम इसके बारे में जानें तो हम ये देखते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक इनकलाब बर्पा किया और वो निज़ाम जो था हमारा, जो एक निज़ाम जो अल्लाह ताला ने दिया था उस निज़ाम को कायम कर दिया और जब उसको कायम करने के बाद इस दुनिया से रुखसत ली, तो उस वक्त हमने देखा था कि होता क्या है, जब कहीं रेवोल्यूशन आता है तो कई ताकतें ऐसी होती हैं जब उसके आगे अपना सरेंडर कर देती हैं और अपना सर झुका लेती हैं और सोचते हैं कि जब वक्त आएगा तो हम उस वक्त इसके बाद किसी और वक्त के अंदर इन सब चीज़ों को उठाएंगे और अपना बगावत करेंगे या कुछ इस तरह की हरकत करेंगे। जैसे कि हमने देखा भी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद जो है तमाम तर चीज़ें खड़ी हो गई। ख़ास तौर से एक तो बहुत सारे लोगों ने नबूवत का दावा कर दिया और मानिए ज़कात, ये दो अहम मसले थे जिसको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ी उससे आसानी से बड़ी उससे जद्दोजहद करके जंग भी हुई और तमाम तर, लेकिन इन दोनों जो फितने थे इन दोनों की सरकोबी करके और 2 सवा 2 साल का आपका खिलाफत का अरसा है और वही निज़ाम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया था उसको कायम करने के बाद इसकी बागडोर जो है खलीफा दोयम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में दे करके इस दुनिया से रुखसत अता की। अब हम देखते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर जो है वो एक एक्सपेंशन का दौर है इस्लाम का और एक उस वक्त में ऐसा था कि हक़ और बातिल, हालांकि हमेशा हक़ और बातिल का फ़ैसला यही हुआ, इंसाफ से हुआ, लेकिन उनका एक दबदबा इतना था कि कोई भी आदमी उनके सामने कोई बातिल जो है सर उठाने की हिम्मत नहीं करता था। और इसी के उसमें इन्हीं लोगों ने जो इस तरह से उस वक्त दिपक गए थे जब ये इनकलाब आया, इसी के उसमें उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक ताला अन्हु को भी शहीद कर दिया। और लेकिन इस इस्लाम का जो फतूहात का दौर था, यहाँ तक कि लगभग 22 लाख मुरब्बा मील पर हज़रत उमर फ़ारूक ताला अन्हु की खिलाफत कायम हुई। लेकिन जब उन्होंने इस दुनिया से रुखसत ली तो उन्होंने 6 या 7 लोगों के नाम उसके दे करके और उनसे कहा कि इनमें से किसी एक पर इत्तफ़ाक़ कर लेना। और जब तीसरे खलीफा का सिलेक्शन हुआ तो उसमें हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा मुंतखब किया गया। लेकिन हम देखते हैं कि उनके शुरू के 10 साल जो है, उनका जो दौर खिलाफा लगभग 12 साल का है, लेकिन शुरू के 10 साल जो है वो बिल्कुल इसी तरह से चलते हुए देख रहे हैं हम कि जिस तरह से हमने देखा हज़रत फ़ारूक ताला अन्हु का दौर था। लेकिन आखिर के 2 साल या 1.5 साल जो एक सोरिश का दौर है, तो ये सोरिश कहाँ से पैदा हुई, किस तरह से पैदा हुई, या और फिर आखिर में इसका आखिरकार अंजाम ये हुआ कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पर जाकर इख्तिताम होता है और फिर आगे भी इसके अंदर लगातार कमियाँ आती चली जाती हैं। नाज़रीन, इसी सब पर मेरे साथ बात करने के लिए जो पैनल मौजूद है, आइए मैं उसका तारुफ आपसे करा देता हूँ। मेरे पहले मेहमान खुसूसी हैं इंजीनियर ज़ैनुल आबिदीन मंसूरी साहब, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। मंसूरी साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। दूसरे मेरे मेहमान हैं डॉक्टर राशिद शमसी साहब, जो बुलेटिन एडिटर हैं डीडी न्यूज़ में। राशिद साहब, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम। तीसरे मेरे मेहमान हैं इनामुल्लाह फ़लाही साहब, जो कोऑर्डिनेटर है मरकज़ी तालीमी बोर्ड जमात इस्लामी हिंद में। इनामुल्लाह साहब, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम। मंसूरी साहब, मेरा सबसे पहला सवाल यही है, जो आखिरी 2 साल हैं या 1.5-2 साल है उसके अंदर एक सोरिश बर्पा हो गई और हमने देखा कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उन्हीं के घर में महसूर कर दिया गया। तो ये कहाँ से शुरुआत हुई, किस तरह से, ऐसा कौन सा फितना था जो कि आपके दौर के अंदर रूनुमा हुआ, ज़रा उसके बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जो वाक़यात पेश आए तकलीफ़ दे, अफसोसनाक, उनके पस मंज़र में बहुत सारे अवामिल कार फरमा थे जी। और
موٹے طور پر ان کو ہم 3-4 اقسام میں بیان کر سکتے ہیں. جی. ایک عامل تو وہ تھا جو قبیلہ جاتی چشمک تھی بنو امیہ میں اور بنو ہاشم میں. جی. وہ چشمک اور وہ چپقلش جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے ساتھ آپ کی زیر تربیت وہ بظاہر وہ ختم ہو گئی تھی. جی. اور جماعت صحابہ میں پھر وہ اس کا کہیں کچھ عمل دخل نظر نہیں آتا. جی. لیکن وہ موجود تھی کہیں تہ میں. جی. وہ آنے والے دنوں میں یعنی خاص طور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے خاتمے کے بعد جی. وہ بوجوہ بہت سارے وجوہات تھیں. جی. ان وجوہات سے وہ پھر ابھر آئی. جی. وہ چشمک قبیلہ جاتی چشمک کی. جی. جی. وہ پھر ابھر آئی. اور وہ عامل جو ہے سیدنا غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کارکرد تھا. جی. دوسرا فیکٹر تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جی. اسلامی ریاست کی سرحدیں بہت زیادہ ایکسپینڈ کر چکی تھیں. جی. کچھ خاصا ایکسپینشن تو امیر المومنین دوئم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا. جی. جی. اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو خلافت کا منصب آیا تو اس میں مزید ایکسپینشن ہوا, اس میں توسیع ہوئی. جی. سینٹرل ایشیا میں اور بہت ساری جگہوں پر آپ نے جی. اسلامی سرحدوں کو پھیلایا. تو اب یہ وسعت کا ایک بہت مثبت پہلو ہے. جی. لیکن اس کا ایک سلبی پہلو یہ ہے جی. کہ اس میں قسم قسم کے لوگ اس میں شامل ہوئے دائرہ اسلام میں. جی. جی. ان کی الگ الگ ذہنیت, الگ الگ ان کے خیالات, ان کے الگ الگ مفادات اور وفاداریاں جو انسانی کمزوریوں کا حصہ ہوتی ہیں. جی. اور بہت سارے ایسے جو منفی فیکٹرز عوامل تھے جی. وہ بڑی یعنی وسیع منظرنامے پر وہ ابھری اور وہ کام کرتی رہیں خاموشی سے یا کبھی کبھی کسی وقتی شورش کی شکل میں. جی. تیسرا جو عامل تھا وہ یہ تھا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت ہی نرم مزاج کے آدمی تھے. جی. اور پھر یہ بات تھی کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے جو قرآن کا اور شریعت کا جو حکم ہے, ہدایت ہے کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو. جی. جی. تو آپ نے ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جی. اور اس کی بہت ساری شکلیں آگے آئیں. ان کے نتیجے میں کچھ غلط فہمیاں پھیلیں اور پیدا ہوئیں. اور جو عبداللہ بن سبا کی جو تحریک تھی جی. جی. منافقوں کی, اس نے ان عوامل کو اور فلیئر اپ کیا اور ان کو وہ بڑھاوا دیا. جی. جی. اس کے نتیجے میں ایک ایسا ماحول بنا کہ ایک چوتھا جو عامل تھا وہ ابھر کے کام کرنے لگا. اور وہ تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزامات. جی. جی. میں اس طرح بھی آؤں گا مسعود صاحب. ابھی میں جاننا چاہتا جیسے عبداللہ ابن سبا کا آپ نے نام لیا تو اس نے ان 3-4 چیزوں پہ بہت زیادہ کام کیا, خاص طور سے اس وقت سورش کے دور کے اندر کہ جو جیسے بھی آپ نے بیان کیا کہ حکومت بہت زیادہ ایکسپینڈ کر گئی تھی جو دور خلافہ تھا. اب اس کے اندر ایک شہر میں جا کر کے دوسرے گورنر کی برائی کرنا, ادھر اس میں اور جا کر کے دوسرے گورنر کی برائی کرنا, تو یہ مسئلہ اتنا بڑا کیسے بن گیا؟ شمشید صاحب سے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. جی راشد صاحب. دیکھیے ابھی جیسا انہوں نے بتایا اس وقت بہت سارے عوامل کار فرما تھے. جی. اس میں ایک بہت بڑی بات جو غالباً بیان کرتے ہی یہ تھا کہ عبداللہ بن سبا جو تھا اس نے جو ایک خاندانی برتری کی بات وہاں پہ ابھاری. اس کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کو فتنے میں ڈالنا تھا, یہ سب کوئی جانتا ہے. تو اس نے یہ بات ابھاری کہ مطلب اسی وقت سے یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے وقت سے ہی یہ بات سب کے ذہن میں اس نے ڈالی تھی کہ ابھی تو ان کا حق تھا, ابھی تو خلیفہ بننا ان کا حق تھا اور حضرت علی کا حق تھا. اور اسی وقت سے اس نے یہ اختلاف پیدا کیا تھا اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ٹوٹ کر ان کے گروپ میں چلے گئے.
گروپ سے مراد ایک اچھا خاصا گروپ تیار ہو گیا. ٹھیک ہے, اس گروپ کو جیسا انہوں نے بتایا کہ جب تک وہ بلکہ حضرت عمر کے وقت سے ہی کچھ اس کے آپ دیکھیے شہپاروں کی طرح بہت ساری باتیں کتابوں میں بکھری پڑی ہیں. تو اس وقت جب عثمان غنی کا دور آیا اور جب فتنوں کا دور تھوڑا سا بڑھا تو ان کو سر اٹھانے کا موقع ملا. اس موقع کا عبداللہ بن سبا نے بہت اچھا فائدہ اٹھایا اور اسی وقت سے حضرت عثمان کے اوپر جو الزامات عائد ہوئے ہیں رضی اللہ عنہ, ان کے اوپر جو الزامات عائد کیے ہیں, یا ان کے اوپر سب سے زیادہ کہ اپنی کنبہ پروری کا بھی الزام عائد کیا گیا ہے, بہت بڑا الزام ہے. تو اس طرح کے جو الزامات ہوئے ہیں تو یہ ایک گروپ اور اسی کے وقت سے جو دو گروہوں میں منقسم ہو گیا, ایک جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گروپ اور پھر گروپ منس ان کی حمایت کرنے والا گروپ, اور ایک کہ نہیں حضرت عثمان تیسرے خلیفہ ہیں ان کا جو گروپ ہے. تو ان کا فائدہ اٹھایا اور اسی سے شورش بڑھی ہے جس کا نتیجہ آپ کی شہادت ہے. انعام اللہ صاحب, میں جاننا چاہ رہا ہوں جو ایک بد امنی کا سا ماحول ہو گیا تھا, یہاں تک کہ جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے وہ تک دوسرے دو گروپ کے اندر بٹ گئے تھے, اس کی وجہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ایک خاصی وجہ تو جیسے ابھی منصوری صاحب نے کہا تھا کہ بنو امیہ بنو ہاشم کے بیچ ایک شروع سے ہی چلی آ رہی تھی ایک دشمنی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دی تھی, لیکن اس چیز کو پھر ابھارا گیا. لیکن جو صحابہ کرام تھے ان کی تربیت تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی, وہ تک اس وقت میں دو گروپ میں بٹ گئے. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ جب شہید کرنے کے لیے پہنچے تو اس کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لڑکے بھی شامل تھے. ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں جب فتنے ابھرتے ہیں جی تو اس میں بہت سارے لوگوں کو اپنے اس میں سمیٹ لیتے ہیں, جی اور حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں جی کہ اس میں صحیح اور غلط کی تمیز بھی مشکل ہو جاتی ہے. جی جی اور انسانی مزاج کا یہ حصہ ہے جی کہ بہت سارے لوگ سادہ مزاج بھی ہوتے ہیں. جی جی صحابہ میں بھی ایسے لوگ رہے ہیں, جی مختلف مزاج مختلف طبیعتوں کے لوگ رہے ہیں. بہت سارے لوگ بہت باریک بینی سے چیزوں کو دیکھتے تھے. بہت سارے لوگ اس طرح کے لوگوں کے بیانات اور اس طرح کی چیزوں میں فتنوں میں جو ہے ان کے بہکاوے میں یا جو پروپگنڈا کیا گیا جی تو اس پروپگنڈے میں آ جاتے ہیں. جی تو صحابہ اکرام میں بھی اس طرح کے لوگ تھے جو اس طرح کی چیزوں کو سمجھتے رہے, اور وہ حق سمجھ کر کے جی کہ ہم حق کی حمایت کر رہے ہیں. ایسا نہیں تھا کہ وہ باطل سمجھ کے کرتے تھے, انہوں نے سمجھا کہ حق یہ ہے, نیت ان کی صاف تھی, نیت صاف تھی. دوسرے گروہ نے سمجھا کہ حق یہ ہے. اس طرح سے دونوں ایک دوسرے کے اس میں, چونکہ حالات کو اتنا خراب کر دیا گیا تھا اور اتنا گڑبڑ کر دیا گیا تھا کہ اس کیفیت میں انسان کے لیے تمیز کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا. تو اس طرح سے سب لوگ اس میں دو گروہ میں بٹ گئے, اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں اکثریت جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں تھے سب لوگ. کچھ ہی لوگ ادھر اس صحابہ میں سے گئے تھے, لیکن اکثریت تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے تائید میں اور ان کے ساتھ میں تھے. ایک طرح سے یہ کہہ سکتے جو بھی آپ نے کہا کہ آپ ان کی نیت ان کی صاف تھی, لیکن ہر آدمی اس وقت ایسا ہی بدامنی کا ماحول ہو گیا تھا کہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا تھا. لیکن منصوری صاحب, میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزامات لگاتے, آپ ان کے لیے کیا کہیں گے؟ تو اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے گا. الزامات جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائے گئے جی وہ تاریخ کے مطالعے کا در نچوڑ اگر ہم دیکھتے ہیں تو 12-13 قسم کے الزامات تھے. جی ایک ایک الزام کو یہاں ڈسکس کرنے کا وقت نہیں ہے, جی جی لیکن بحثیت مجموعی اس پر ہم تبصرہ یوں کر سکتے ہیں جی کہ کچھ الزامات تو تھے کہ آپ نے اپنے قرابت داروں کو بہت نوازا جی آؤٹ آف وے جا کر. جی کچھ الزامات آپ کے جو حکمرانی کے انتظامی امور کی انجام دہی سے متعلق تھے, جی اور کچھ الزامات ایسے تھے جن میں کچھ بھی جان نہیں تھی, وہ افواہ تھے. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو الزامات لگائے گئے ان کا جو تجزیہ کیا ہے مورخین نے ہمارے, اس تجزیہ کو پڑھنا چاہیے, کیونکہ زیادہ تر الزامات سامنے آتے ہیں اور بادی النظر میں
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک منفی ریئیکشن سوچ بنتی ہے ان کو پڑھ کر کہ ہاں یہ تو غلط ہوا، یہ تو غلط ہوا۔ آپ کو ٹوک رہا ہوں سر، خاص طور سے مروان کے تعلق سے جو ان کا واپس بلا لینا تھا مدینہ میں، اس کے اوپر زیادہ تر لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ جہاں ان کی اپنی حیثیت ہے، دیکھیے معصوم تو تھے نہیں، غلطی تو کسی سے ہو سکتی ہے، لیکن آپ نیتوں پہ حملہ کرنا یہ درست نہیں، کیونکہ اور وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت پر کتنی قربانیاں اسلام کے لیے ہیں، ان کی دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کی نکاح میں ہیں، یہ کس حد تک آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیے، وہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ایڈمنسٹریٹو ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں کچھ جی تنظیمی امور کے ایڈمنسٹریٹ کرنے کے، کسی اتنی بڑی قلمرو تھی اسلامی ریاست کی، جی اور اس میں کتنی پیچیدگیاں، کتنے تقاضے، کتنے ایمرجنسیز کیا کیا تھی، تو وہ سب تو سامنے رہتا نہیں لوگوں کے، وہ لکھے بھی نہیں جاتے ہیں اتنا زیادہ۔ لیکن ایڈمنسٹریٹو ریکوائرمنٹ کی وجہ سے آپ جو ہے وہ گورنرز کو اور آفیسرز کو، عہدیداروں کو ادھر سے ادھر شفٹ کرنا، یہاں سے وہاں ان کا تبادلہ کرنا، ایک کو ہٹا کر دوسرے کو اس منصب پر ڈال دے رہا ہے، وہ ضرورت ہوتی ہے، دنیا کے ہر نظام میں ایسا کیا جاتا ہے، یہ معمول کی بات ہے، تو آپ نے بھی کیا، تو اس میں نیت پر شک کرنے کا تو کوئی مطلب، ہم لوگ تو، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے، نیت پر شک کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، وہاں تو ایڈمنسٹریٹو معاملات تھے سارے۔ اب اس میں پھر وہ عوامل پیچھے والے اپنا کام کرتے تھے خاموشی سے، یعنی وہ جو عصبیتیں، قبیلہ جاتی وغیرہ، اور پھر عبداللہ بن سبا کے جو تھی سازشیں تھیں، سولشیں تھیں۔ اور ایک مسئلہ یہ تھا جو کہ آج کل ہم لوگ اس کو ٹھیک سے پرسیو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم 1400 سال بعد کی دنیا میں جی رہے ہیں، کہ اتنے بڑے علاقے میں جو اسلامی مملکت تھی، اور اتنی قسم کے لوگ اس میں، اور اس میں جو خبریں اور جو واقعات کا بیانیہ جو جاری ہوتا ہے، تو اس کا فیکٹ چیک کا تو کوئی طریقہ تھا نہیں۔ آج کل تو فیکٹ چیک ہو جاتا ہے، اور ایک کمیونیکیشن تھا کہ اگر 400 کلومیٹر دور کوئی خبر پہنچنی ہے تو اس میں ہفتہ اشار لگ جاتا تھا، تو اس کی تصدیق کرنا بھی ایک مسئلہ تھا، ایک آزمائش تھی، کمیونیکیشن گیپ اسے کہہ سکتے ہیں، کمیونیکیشن گیپ، کہ ہر خبر کی، ہر بات کی تصدیق کی جائے، اس کے لیے کتنا وقت چاہیے، کتنی ذہانت چاہیے، کتنے وسائل چاہیے، وہ سب نہیں تھا وہاں پر۔ اور پھر بعد میں یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو فتنے تھے وہ اپنی جگہ پہ اپنا کام کر رہے تھے، سبائی فتنے یا قبیلہ جاتی فتنے، تو اس میں جو ہمارے مولانا انعام اللہ صاحب نے بات کہی وہ بہت درست ہے، اور وہ حقیقت واقعہ ہے کہ صحابہ کرام تھے جو، اور بھی جو سعید روحیں تھیں جو باہر سے عجم سے آ گئی تھیں، اس میں شامل ہو گئی تھیں وہ بھی، تو وہ حق اور ناحق میں اشتباہ پیدا ہو جاتا تھا۔ حق اور ناحق، حق پہ کون ہے، حق پہ کون نہیں ہے، اس میں اپنے وجدان اور اپنی ذہانت اپنی کی وجہ سے فیصلہ کرتا ہے، تو اس میں غلطی کر سکتا ہے کہ انسان سے بہت غلطی تو ہو سکتی ہے، تو وہ ہوا۔ ادروائز جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ جو ایک طوفان بدتمیزی پیدا کی گئی اور وہ الزامات کی بوچھار کی گئی، تو جب ان کا جائزہ تجزیہ کیا تو معلوم تھا کہ وہ سب غلط تھا، وہ سب جھوٹ تھا، اس میں حقیقت نہیں تھی کوئی۔ مثال کے طور پر آپ اپنے خاندان والوں کو نوازتے ہیں، یہ بہت بڑا الزام ہے ان کے اوپر۔ اب جب تجزیہ کیا جاتا ہے تاریخ کے حقائق واقعات کا، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو اپنی ذاتی، کوئی دولت مند پہلے سے بھی تھے، اپنے ذاتی خزانے سے اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرتے تھے، یعنی صلہ رحمی کرتے تھے، تو دیکھنے والوں نے تو یہ دیکھا کہ ان کے رشتہ داروں کو جا رہا ہے کچھ، تو انہوں نے چونکہ وہ غلط رائے قائم کرنا ان کا پہلے سے ان کا اندیا رہا موجود تھا، تو انہوں نے ان کو وہ رنگ دیا۔ دشمن تو موقع کی طاق میں بیٹھا رہتا ہے، تو وہ دشمن کو جہاں موقع ملا وہ تو اس نے، اب یہ تھا کہ وہ نرم مزاج تھے، رشتہ داروں کے تئیں تھوڑا سا نرم تھے، اس کی وجہ سے رشتہ داروں نے غلط فائدہ اٹھایا، یہ بات صحیح ہے۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے دیکھا اس کے اندر تمام تر 1 لاکھ صحابہ بھی جو ہے، صحابہ کرام بھی شہید ہوئے، لیکن اس کے اندر جو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بھی بہت سارے الزامات بھی لگائے گئے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ کیونکہ اس کے اندر ایک اور شخصیت، ایک اور صحابہ کرام، خاص طور سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جب انہوں نے اس کے لیے مطالبہ کیا کہ قصاص لینے کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا، تو اس وقت بھی 2 گروہ کے اندر بٹ گیا۔ تو ذرا اس دور کے بارے میں ذرا مجھے تھوڑا سا بتائیے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہت کسی 1 گھنٹے کے اندر پورے اس کا اعادہ کرنا تو بہت مشکل ہے۔ ہمارا مقصد صرف اس پس منظر کو بیان کرنا، وہ یہ ہے کہ جو لوگوں کے اندر غلط فہمیاں یا ایک دوسرے کے شان میں جو گستاخیاں کرتے ہیں یا بدتمیزیاں کرتے ہیں، اس حقائق کو سامنے لانا، یا اگر وہ کیا انہوں کی نیتوں پر جو حملہ کرتے ہیں اس حقائق کو سامنے لانا ہے۔ جی شمشی صاحب۔ بالکل آپ نے درست کہا۔ سب سے پہلے تو میں ایک بالکل بنیادی اصول کی بات یہ کروں
کہ ان تمام اختلافات کو جو ہمارے اسلاف صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے ان کو اختلاف کی حد تک ہی رکھا جائے. اگر اس پر خدا نخواستہ ذرا بھی ہماری نیت کسی کی توہین ہو یا کسی کی تضحیق ہو تو ایمان کا خطرہ ہوتا ہے, ایمان جانے کا. یہ بات بالکل صاف رکھی جائے. اب آئیے آپ کی بات پر, جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بننے سے انکار کر دیا, اس کے بعد لوگوں کا دباؤ بڑھا اور اپنی خلافت قبول کی. ٹھیک ہے, اس وقت تک اس قدر فتنے بڑھ چکے تھے, اس قدر فتنے بڑھ چکے تھے. آپ دیکھیے کہ آپ خلیفہ بنے حضرت علی رضی اللہ عنہ, تو بہت ساری اس وقت کی بڑی بڑی شخصیتیں جنہوں نے آپ کی خلافت پر بیعت نہیں کی, جس میں اماں عائشہ شامل ہیں, حضرت امیر معاویہ شامل ہیں, عبداللہ بن زبیر شامل ہیں, عبداللہ بن عمر شامل ہیں. یہ سارے لوگ, اس لیے آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا چونکہ بات ادھر, میں کہوں گا آپ سب کا پہلا مطالبہ یہی تھا کہ عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیا جائے. یہ سب سے پہلا مطالبہ تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ جو صاحب حضور و شہود, ان کی فراست کے کیا کہنے, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم ان کا بدلہ لیں گے اور ضرور لیں گے, لیکن اس وقت امت میں جو شورش برپا ہے پہلے مجھے ان کو سیٹل کرنے کا موقع دیا جائے, پہلے وہ ختم ہو جائیں, پہلے ان کو دبا لیا جائے, پھر ہم حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیں گے. تو اس کو حضرت جو بھی اس کے اسباب رہے ہوں, حضرت امیر معاویہ نے اس کو قبول نہیں کیا کہ نہیں پہلے ہم ادھر جائیں گے. اب اس کے جو بھی بات رہی ہو, تو یہ جو دور ہے اس کے بعد کا دور, آپ نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ دیکھیے جب بھی آدمی کوئی حاکم بنتا ہے تو وہ اپنے طرف سے اپنا سیٹ اپ بنانا چاہتا ہے حکومت میں اپنے لوگوں کو, تاکہ ان کے ہم خیال ایسے لوگ رہیں جن سے کام کرنے میں آسانی پیدا ہو. ٹھیک اسی طرز پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ خیال تھا. انہوں نے بہت سارے صوبوں کے گورنر کو بدلنا چاہا, بہت سارے عامل کو بدلنا چاہا. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقت میں امیر معاویہ شام کے عامل تھے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے وقت میں عامل رہے. تو بات یہ ہے کہ وہ اپنے حساب سے بہت سارے لوگوں کو اپنے حساب سے حکومت میں سیٹ کرنا چاہ رہے تھے, اپنے آدمیوں کو, جس سے کہ ان کے ہاتھ مضبوط, تاکہ ان کے ہاتھ مضبوط ہو سکے. مقصد یہ تھا حکومت مضبوط ہوگی تو پھر ظاہر سی بات انصاف قائم کیا جا سکے. بالکل. لیکن شام میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بہت اچھا خاصا وہاں پہ ایک اپنی یہ تھی, جس کو کہتے ہیں اپنا اثر و رسوخ انہوں نے قائم کر لیا تھا, جس کی وجہ سے ان کو وہاں سے یہ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا. اور اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے آپ جانتے ہیں. تو بیسیکلی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد جو تھوڑی سی یہ ہوئی, جس کے بعد سے آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو اختلافات کی وجہ سے جو جنگیں ہوئی, جنگ کہنا کیا, اختلافات جو مزید ہو گئے, ہاں, تو اس کی وجہ یہی تھی کہ آپس میں دونوں طرف نیت صاف ہے. ابھی بہت ساری باتیں اسی پر ہوئی, دونوں طرف نیت صاف ہے, لیکن جنہوں نے اپنے اجتہاد سے اس کو صحیح سمجھا اور ایک نے اپنے اجتہاد سے اس کو صحیح سمجھا, یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کو دو نظریے سے دیکھتے ہیں. انعام اللہ صاحب, میں اب جاننا چاہ رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ, اور جو ہم نے بہت مختصر ذکر کیا کہ دور خلافہ کے اندر جو ہم نے دیکھا تمام تر ایک بد امنی رہی اور تمام تر امتی ایک دوسرے سے نمبر آزما رہی, اور اسی اسنا میں آخر کار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. ذرا اس واقعے کو آپ بیان کیجیے گا. دیکھیے, تاریخ کا جو یہ سانحہ ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری دور کے بعد سے لے کر کے, اور جیسا کہ ہمارے ساتھیوں نے بیان کیا کہ الگ الگ گروپ کھڑے ہو گئے تھے, اور سب کے اپنے اپنے مقاصد تھے, اور اس کے لیے لوگوں نے ایسے پروپگنڈے کیے, اس طرح کی چیزیں کی. آج بھی ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہر طرح کی روایتیں اور ہر طرح کی باتیں مل جاتی ہیں. اور تصور کیجیے کہ اس زمانے میں کیا کیفیت رہی ہوگی, اور کس طرح سے بدامنی اور بدگمانی اور اس طرح کی افواہوں کا دور رہا ہوگا. تو اس میں ہوا یہ کہ ایک طرف تو جیسا کہ ہمارے ساتھی نے بیان کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ہوا اٹھائی گئی, اس کے لیے پروپگنڈا کیا گیا اور چیزیں ہوئیں, یہاں تک کہ صحابہ میں سے بھی بہت جلیل القدر لوگ جو ہے اس کے مطالبے میں آ گئے, اور دو طرف صحابہ بٹ گئے اور جنگ تک کی نوبت آ گئی.
اب ظاہر سی بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوزش کے ماحول میں جی جو کچھ کوششیں کیں کہ کسی طرح سے امن قائم ہو، جی حالات نارمل ہوں جی اور اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جس میں حکومت کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہو، جی لیکن یہ کیفیت لوگوں نے پیدا نہیں ہونے دی. ناکام رہے اس کے اندر، اور اسی کے اندر اس کی شہادت کے ذکر کرتا جی شہادت کا معاملہ یہ ہوا کہ اس میں ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا نماز کے دوران. جی اچھا، اس وقت میں انعام اللہ صاحب 3 لوگوں پر ایک ساتھ حملہ کیا گیا تھا. ایک تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، اور ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور ایک اور صحابی تھے جو وہ تو اس دن گئے نہیں تھے مسجد کے اندر نماز فجر کے اندر، تو ان کی جگہ پر تو وہ شہید ہو گئے. اچھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر جو حملہ ہوا تھا وہ اتنا کاری نہیں تھا کہ وہ بعد میں اس زخم سے اپنے ابھر گئے، باہر آ گئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جو وار ہوا تھا بہت کاری وار تھا، اور وہ اس کے نتیجے میں ان کی شہادت ہوئی. لیکن اس کے بعد جو ایک ان سے کہا گیا لوگوں نے کہ آپ اپنے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیجئے. انہوں نے اس چیز کو نامزد نہیں کیا. انہوں نے کہا نہ تو میں تمہیں اس سے روکتا ہوں اور نہ میں اس کے لیے آپ لوگوں کو منع کرتا ہوں. تو اسی چیز کے بارے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اسی وقت میں جب وہ شہید، اور جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں لوگوں نے ان کو خلیفہ چن لیا، تو ان کے بیچ میں جو اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیچ میں جو صلح ہوئی ہے، ذرا اس کے بارے میں بیان کیجئے. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھی تھا کہ یہ بیٹا میرا 2 مسلمانوں کے گروہ میں صلح کرائے گا. جی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو طبیعت کے بہت نیک تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بشارت دی کہ ان کے ذریعے سے صلح ہوگی، جی تو یہ مسلمانوں کے اندر جو خون خرابہ تھا وہ سب دیکھ چکے تھے، جی اور امیر معاویہ ماننے کے لیے کسی طرح سے تیار رضی اللہ عنہ تیار نہیں تھے. جی تو اس صورتحال میں بہت سارے مذاکرے ہوئے، بات چیت ہوئی، سب مسائل ہوئے. ان سب کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے دستبرداری کے لیے انہوں نے اعلان کر دیا، جی اور ان کے دستبرداری کے بعد اس طرح ایک معاملہ ختم ہوا جو مسلمانوں میں خون خرابے کی کیفیت تھی. جی اور مسلمانوں کے اندر یہ توقع ہوگی کہ اب یہ صورتحال کچھ ختم ہو جائے گی. جی لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ صورتحال اندر اندر دبی ہوئی جو تھی وہ چل ہی رہی تھی. اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب یزید کو اپنا نامزد کر دیا خلیفہ، جی تو اس وقت جو ہے صورتحال اور زیادہ بگڑ گئی. میں یہ اس پہ آ رہا ہوں منصوری صاحب، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ جیسے کہ حضرت امیر معاویہ تعالیٰ عنہ نے خلافت حاصل کی، تو ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ میرے بعد جو خلافت راشدہ رہے گی وہ 30 سال رہے گی. تو 30 سال کے بعد ایک ملوکیت آ جائے گی. ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں ملوکیت کا وہیں سے آغاز ہو گیا. یہ نہیں تھا کیونکہ حضرت امیر معاویہ تعالیٰ عنہ کو کوئی چنے تو نہیں گئے تھے اس میں. تو پہلا ایک کہہ سکتے پائیدان کمی گیا. انہوں نے تو اپنے وقت کے لحاظ سے جو کیا اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں وہ صحیح کیا، کیونکہ جو ہم نے ان کا جو دور خلافت دیکھا، جو 20 سال کا جو ان کا دور خلافت ہے، وہ بالکل ایک دم نہ کوئی کسی طرح سے کوئی سورش کا دور ہے، نہ کسی نے سر اٹھایا، نہ کچھ ہے. بالکل وہی اسلام کا ایکسپینشن کا دور شروع ہو گیا. ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بیان کیجئے منصوری صاحب. تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش گوئی کی بات کی. جی تو وہ تو پیش گوئی تھی، ایک امر واقعہ پیش آنے والا تھا، آپ نے اس پر تبصرہ کر دیا. جی تو اب اس کے 2 معنی لیے جا سکتے ہیں. جی ایک تو یہ کہ اس کو تو پورا ہونا ہی تھا، یہ تو مشیت تھی، جی نبی نے پیش گوئی کی تھی. جی تو اگر ہم یہ اس پہلو سے دیکھیں تو ٹھیک ہوا جو کچھ ہوا. لیکن یہ ہے کہ وہ پیش گوئی کا مطلب نہیں تھا کہ آپ کو پسند تھی وہ بات، جی 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 یا آپ نے ایسا کوئی پیغام دیا تھا. جی جی تو اب 2 پہلو سے لوگ سوچ سکتے ہیں نا اس بات کو. جی جی تو وہاں جو مسئلہ تھا کہ اسلام کا جو نظام حکمرانی ہے جی وہ تو دنیا میں پہلی بار یہ سامنے آیا تھا تمام اقوام عالم کے کہ وہ جمہوری نظام حکمرانی تھا. جی جمہوری آج کل کے جمہوریت کے سینس میں نہیں، جی جی بلکہ وہ اسلامی سینس میں. جی تو وہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خود کو، چونکہ ان کی طاقت بہت بڑھ گئی تھی شام میں، ان کے فالوورز بہت زیادہ تھے، اس کی بنیاد پر جو انہوں نے خود کو خلیفہ ڈکلیئر کر دیا اور بیعت لینی شروع کی، تو وہ تو اسلامی جو اصول تھے اس کی خلاف ورزی تھی. جی
اور اسی وجہ سے وہاں سے پھر وہ آف ٹریک ہو جاتی ہے پوری گاڑی اسلامی انقلاب حکمرانی کی. تو اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ وقت کا تقاضا تھا ایسے آپ نے کہا. جی جی. اس سے پہلے جو ہے وہ میں اس وقت یہ جاننا چاہ رہا ہوں کچھ لوگ جو ہیں ہمارے اس میں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حالانکہ ان کا مقام کیا ہے کاتب وحی. تو ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یا جو لوگ، کیونکہ ان کی بھی تربیت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی تھی، برادر نسبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور ذرا ان کے بارے میں مجھے بتائیے تھوڑا. حضرت امیر معاویہ تعالیٰ عنہ نے کیونکہ جو اس وقت کیا وہ صحیح تھا ان کا فیصلہ، لیکن اس کے عوض میں ان کو برا بھلا کہہ دینا یہ کس حد تک جائز ہے؟ نہیں، برا بھلا کہنا تو کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. ہم جائز کی بات تو نہیں کرتے، جائز حلال حرام کی، لیکن مناسب نہیں ہے. ہم تو یہی یعنی خوشگمانی کرتے ہیں کہ انہوں نے بہتر سمجھ کے جو فیصلہ لیا وہ لیا، گرچہ وہ اپنی شکل میں جو ہے وہ اسلامی نظام حکمرانی سے انحراف تھا وہ، تو اس کو بھی ہمیں اعتراف کرنا چاہیے. اور لیکن یہ ہے کہ خود ان کو شب و شتم کرنا یا ان کو پر الزام رکھنا، ان کو برا بھلا کرنا، یہ تو خیر جواز اخلاقی اسلامی اخلاقیات کے اعتبار سے بھی مناسب نہیں ہے. اور باقی جو خلفشار تھا، جو شورش تھی، وہ اتنی زیادہ تھی کہ اس میں ہو سکتا ہے غالباً، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے سوچا ہو کہ اب 2 ہمارے خلفاء کی شہادت ہو چکی ہے، اتنا خون ریزی ہوئی ہے ملت میں، تو اس کے تدارک کے کوئی پختہ انتظام کیا جائے، اور اب عوام کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا تو پھر لڑیں گے اور کٹیں گے، مریں گے، ماریں گے. اس کے بجائے ہم خود اپنے کو کر دیتے ہیں. تو ہم ایک گڈ فیس میں سوچ سکتے ہیں ایسا ان کے بارے میں. صحابی تھے وہ. اب میں بتا رہا ہوں شمشید صاحب کہ اب ایک اور جب 10 سال کے بعد جب انہوں نے یزید کو نامزد کیا خلیفہ، حالانکہ یہ بھی ایک صحابی جلیل القدر صحابی، ان کے کہنے سے یا اور سب لوگوں سے شروع میں تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، لیکن سب لوگوں نے ان کو سمجھایا تو اس کے بعد وہ مان گیا اور اس کو نامزد کر دیا. وہاں سے پھر ایک اور کمی پیدا ہو گئی کہ جیسا ابھی منصوری صاحب نے کہا کہ جس طرح سے انہوں نے بیعت لی تھی وہ بھی ایک طریقہ جو ہے اسلامی طریقہ نہیں تھا. اب اس طرح نامزد کر دینا ایک اور کمی ہو گئی. اس وقت جو 5 لوگوں نے انکار کیا اس کے لیے کہ جو نامزد کیا تھا، ذرا اس کے بارے میں ذکر کیجیے گا کہ وہ کس حد تک درست تھا یا وہاں سے کیا اور کمی آئی اسلام کے اندر. دیکھیے، آپ نے بہت اچھی بات یہاں سے شروع کی تھی کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے عہدے سے دستبردار ہو گئے حضرت امیر معاویہ کے حق میں، اس کے بعد سے 19 سال تک 19-20 جو بھی رہا، 19 سال تک کہیں سے کسی شورش کا کچھ بھی سراغ نہیں ملتا. پوری امت متفق ہے، پوری امت مطمئن ہے، اور آرام سے، بلکہ اس زمانے میں بھی بہت ساری وسعتیں ہوئی ہیں اسلامی حکومت، اسلامی اس کے بعد جب آپ یعنی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے یہ سوچا، یہ میں تاریخ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، انہوں نے یہ سوچا کہ اب چونکہ تمام جو شورشیں تھیں وہ دب چکی ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد پھر کوئی شورش ہو. اچھا، یزید کو انہوں نے کر دیا اپنا نامزد، کر دیا اپنا جانشین. یہ کہنا بہت آسان ہے، ٹھیک ہے. میں صرف ایک تاریخی حقیقت یہ بیان کر رہا ہوں کہ یزید کو بنانے کا سب سے پہلے مشورہ مغیرہ بن شعبہ نے دیا، جو اس وقت بوڑھے صحابی خود تھے اور بیعت رضوان میں شامل تھے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اتار دیا کہ رضی اللہ عنہ و رضوان. ہاں، اور اس وقت جو ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا جنہوں نے تحت الشجر جو ہے نا یس جو پیڑ کے نیچے جو بیعت رضوان ہوئی ہے اس پر. تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ آپ چاہیں تو اس وقت ابھی جو ہے وہ یزید کو نامزد کر دیں، ٹھیک ہے. اس پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے انکار کیا، اور اس کے بعد خود مکے سے چل کر یا کوفے سے چل کر مکہ مدینہ آئے، اور سب سے یہاں تک کہ امہات المومنین کے پاس گئے اور ان سے ان کی رائے لی، ٹھیک ہے. جب یہ ساری باتیں ہو گئیں اور اس کے بعد نامزد کیا ہے تو چند ایک کے سوا 5 لوگ تھے اس میں، ہے نا، 5 لوگ تھے. ان 5 کے علاوہ کسی نے انکار نہیں کیا اور سارے لوگوں نے مان لیا، ٹھیک ہے. ان 5 میں بھی آپ دیکھیے کہ یہ 5 جو شریک تھے تو انہوں نے بھی جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو سب سے زیادہ اس کی مخالفت میں تھے اور انہوں نے کسی صورت پہ اس کو قبول نہیں کیا، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب اس کے سرکوبی کے لیے، ایک طرح سے کہیے کہ جب اس فتنے کے خلاف لڑنے کے لیے، ایک چیز اس میں یہ بھی ہے شمشید صاحب کہ آپ دیکھیں کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی دور خلافت میں 10 سال کے بعد نامزد کیا،
اگر انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا اس کو تو اس میں ان پر کوئی جبر نہیں کیا، کچھ نہیں کیا ان پر، اور ایسے ہی چلتا رہا کہ بولے کہ چلیے میری خلافت تو قبول کر ہی رہے ہیں، بھلے سے اس کی جو نامزدگی وہ جو نامزد کیا تھا یزید کو اس کو قبول نہیں کر رہے۔ اس کے بعد سے جو آپ نے بات کی بھائی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو خلیفہ نامزد کرنے کے بعد آپ دیکھیے آپ کی دعا کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہ یا اللہ میں نے ان کو کر دیا ہے، لیکن مطلب اسلام کے لیے اگر یہ کام کریں تو ان کو صحیح سے جو ایک صحیح سلیم الطبع انسان کر سکتا ہے نا اسلامی حکومت کے لیے۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب یزید بن گئے اور اس کے بعد جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کی اس کے لیے نکلے کہ نہیں یہ طریقہ غلط ہے، طریقہ کسی نے بھی دیکھیے ایک بہت پتے کی بات یہ ہے کہ چاہے کسی کا بھی ذکر کیجئے جنہوں نے بھی روکا ہو، وہ اس کے لیے نہیں روکا ہے کہ یزید بہت غلط آدمی، اس کو غلط آدمی کو بنا دیا گیا۔ میں صرف تاریخ کے حوالے سے بات نہیں، وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، وہ بات وہاں یہ ہو رہی تھی کہ طریقہ جو ہے طریقہ غلط، طریقے کے خلاف انحراف ہے۔ یس، یزید کی ذات پر ابھی تک کسی نے کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے، اور تاریخ کے حوالے سے دونوں طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ اس لیے بہت بڑے بڑے لوگوں کا میں صرف ایک بہت دیکھیے میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے، تقی عثمانی صاحب کا غالباً بہت اچھا اس پر یہ بھی آیا تھا بیان کہ بالکل خاموش رہنا سب سے اچھی بات ہے، کیونکہ تاریخ میں دونوں طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ خیر، میں اپنے اس پر آؤں کہ اس وقت جو بات ہو رہی تھی وہ یہ تھا کہ آپ کو حضرت امیر معاویہ کے طریقے پر اختلاف تھا، جس طریقے سے جی وہ صرف طریقے کی بات ہوئی تھی اور طریقے پہ اختلافات تھا۔ ظاہر سی بات ہے جو نانا کا دین تھا، آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے لے کر جو نظام قائم کیا تھا اس کے اندر ایک پائیدان کمی آ رہی تھی۔ آپ یہ کر سکتے، ایک تو پہلے ایک کمی آ گئی ملوکیت کی، پھر دوسرے باپ کے بعد بیٹا، اور ہم نے دیکھا پھر وہ چلتا چلا رہا۔ بالکل، اس طریقے پر اختلاف تھا، اور اسی طریقے کے اختلاف کے لیے اور جو یہ 5 لوگ تھے اس میں سے ایک تو فوت ہو گئے تھے، 2 لوگوں نے یہ اس وقت یہ طے کیا کہ بھائی یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں جس کے لیے امت کو خونریزی کے اندر مطلب شامل کیا جائے یا مطلب ڈالا جائے اور آپس میں پھر سوری کا دور پیدا ہو جائے۔ عارف بھائی یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کو جتنا بڑا مسئلہ بنا دیا تاریخ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ان 2 لوگوں کا فیصلہ ہوا تھا اس میں، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر نے تو وہیں پر اپنی حکومت قائم کر لی مکہ کے اندر، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کوفے سے لوگوں نے بلایا تھا۔ اکثر و بیشتر لوگوں کی ایک شکایت ہوتی کہ وہ وہاں پر خلافت کے لیے خلافت کے مدعی تھے، خلافت کے مدعی وہ قطعی نہیں تھے۔ ہمیں اس چیز کے اندر یہ بھی اسٹیبلش کرنا، بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ 2 بھائیوں کا جھگڑا تھا، یہ بھی نہیں تھا، وہاں اسلام کے لیے ہی وہ نکلے تھے۔ میں اسی کے بارے میں انعام اللہ صاحب سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کی الزامات عائد کرتے ہیں کہ وہ خلافت کے مدعی تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، وہ اسلام کے لیے کام کر رہے تھے یا خلافت کے لیے؟ اس کے بارے میں انعام اللہ صاحب تھوڑا سا بیان کیجیے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یزید کو منتخب کیا یا مقرر کیا، ٹھیک ہے، مشورے میں تو چیزیں آتی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی عبداللہ ابن عمر کا نام آیا تھا، بعض صحابہ نے نام دیا تھا، جی لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے انکار کیا۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اسے تو طلاق دینی نہیں آتی، اسے کیا جی۔ تو اس طرح کی باتیں جو آئی ہیں، دیکھیے خلافت اور ملوکیت اور خلافت اور بادشاہت، یہ دونوں چیزوں میں فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ خلیفہ کی خلافت جو ہے عوام خلیفہ کے گلے میں قلادہ پہناتے ہیں، جی، جبکہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ یا تو خاندانی طور پہ بن کے آتا ہے یا وہ خود قابض ہوتا ہے اقتدار پر۔ تو خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں سے یہ بات شروع کی، خلافت کے لیے ان کو منتخب نہیں کیا گیا تھا، تو وہاں سے یہ بات تھوڑی ڈگر سے ہٹی، جی، اور پھر جب یزید کو انہوں نے نمائندہ بنا دیا وہ ایک اور پائیدان نیچے آ گیا، ایک اور پائیدان نیچے چلا گیا معاملہ۔ اور ابھی تک جو خلافہ علی منہاج النبوہ تھی، جی، وہ خلافت کے ڈور جو ہے کمزور ہوتی گئی، تو اس طرح سے ملوکیت اور ملوکیت سے بادشاہت تک کا کی داغ بلا۔ چنانچہ بعد میں دیکھیے، پھر تاریخ کا مطالعہ کیجیے کہ اس کے بعد سے پھر خاندانی چیزیں شروع ہو گئی، جی، باپ اور بیٹا اور باپ، یہاں تک کہ خود مغل یہاں پر ہے۔ اس کی بات یہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کوئی اپنے من سے کوئی چیزیں کی تھیں،
اس وقت بھی وہ قرآن حدیث سے فیصلے کراتے تھے، عدلیہ میں سارے وہی احکام نافذ تھے، سب کچھ چیزیں وہی تھیں، لیکن ایک داغ اختلاف تھوڑی سی چیزیں ایک نقطے سے شروع ہوتا ہے، لیکن چلتے چلتے جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سمجھ لیا، اس لیے ان کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوئی تھی، صحابہ اجلہ کے تربیت میں رہے وہ، اور انہوں نے خلافت کے سارے ادوار کو دیکھا تھا، اس لیے ان کی ایک ایسی تربیت ہوئی تھی کہ اس طرح کی چیزوں کو انہوں نے بہت باریکی سے سمجھا، اور وہ اس لیے کھڑے ہوئے تھے کہ یہ جو کیفیت بنی ہے کہ خلافت کے اندر جو ہے اب بادشاہت کا رنگ آ رہا ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ انہیں نہ اقتدار کی کوئی ہوس تھی اور نہ خلافت کے لیے خود وہ دعوے دار تھے، بلکہ اس کو ختم کرنے کے لیے وہ اٹھے تھے، ایک حق بات کہنے کے لیے اور ایک حق بات منوانے کے لیے، اس کے لیے اٹھے تھے، اور وہاں کے لوگوں کے مطالبے پر یہ گئے تھے۔ منصور صاحب، میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر جب چلے ہیں اور وہاں سے نکلے ہیں اور راستے کے اندر سب سے پہلے تو کوفہ کے، یہ جیسے کہا جاتا ہے کہ کوفہ کے لوگوں نے انہیں بلایا تھا اور ہزارہ خط لکھے تھے، اور اس لیے انہوں نے جا کر کے حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں پر بھیجا۔ جب انہوں نے دیکھا وہاں پر تمام تر حالات سازگار ہیں تو خود بھی نکلے وہاں سے قافلے کو لے کر کے، اور راستے میں جب ان کو معلوم پڑتا ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہ پھر وہاں سے واپس لوٹنے کا ارادہ کرتے ہیں وہاں پر، لیکن اس کے بعد پھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے لڑکے جو تھے انہوں نے کہا کہ اب ہم قصاص لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، اور ہو سکتا ہے وہاں پر لوگ ابھی کوشش کر رہے ہوں اس طرح کے، تو پھر ایک اپنا عرب کا ایک مزاج کہہ لیے، جو بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور غیرت اور حمیت کے بھائی میری وجہ سے لوگ گئے تھے، وہ آگے بڑھے اور آگے چلے گا، کس طرح سے ان کو پھر وہاں پر وہ یہ گھیرا بندی کے اندر آئے گا، وہاں جو واقعہ ہوا ہے کیا کیا انہوں نے پیشکش کی ہیں، ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان کیجیے، کیا کیا اذیتیں صحیح ہیں اس کے بارے میں تھوڑا۔ وہ جب وہاں پہنچے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کوفہ میں، تو اس سے پہلے کا جو منظرنامہ ہے وہ یہی ہے، گرچہ وہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید کیے جا چکے تھے، وہ یہ ہے کہ کم و بیش 18-20 ہزار لوگ کوفہ کے ان کی طرف سے یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ آپ آئیے ہم آپ سے بیعت کریں گے۔ تو یہ چیز تھی جس پر ان کو اعتماد تھا کہ عوام الناس جو ہے وہ ہماری خلافت کو پسند کرتے ہیں، اور یہ بات ایک بار پھر آ جائے سامنے تو ٹھیک ہے کہ دعویٰ تو کسی نے نہیں کیا، دعویٰ پہلی بار تو حضرت امیر معاویہ نے کیا ہے خلافت کا، اس سے پہلے دعویٰ کسی نے، نہ حضرت حسن نے کیا نہ حضرت حسین نے کیا۔ تو وہ تو لوگ تھے جو بزرگ ہمارے صحابہ تھے اور جو ملت کا مستقبل اچھا دیکھنا چاہتے تھے، تو ان کا مشورہ تھا یا ان کا جو اخلاقی دباؤ تھا کہ بھائی آپ خلافت سنبھال لیجئے، تو وہ حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی تھا، وہی حضرت حسین کے ساتھ بھی تھا۔ وہ خود کوئی دعویٰ لے کر کہ ہم خلیفہ بنیں گے نہیں گئے تھے، وہ شاہ نشان بھی نہیں تھا کسی صحیح الفکر مومن کے چجائے کہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے تعلق رکھتے تھے۔ تو وہاں جب وہ پہنچے تو معلوم یہ ہوا کہ جب یہ مرحلہ چل رہا تھا کہ یزید کو اور خاص طور سے عبیداللہ بن زیاد کو جب معلوم ہوا کہ کوفہ کے لوگ جو ہے بڑی تعداد میں ان کے حامی ہیں اور یہ ہم سے جو بیعت ہونی ہے اور اس میں یہ مزاحمت کریں گے، تو خود عبیداللہ بن زیاد وہاں آیا اور اس نے وہاں کوفہ میں خطاب کیا، اور خطاب میں اس نے صاف صاف دھمکی دی کہ اگر تم ان کا ساتھ دو گے اور ہماری خلافت کے بیعت میں تم مزاحمت تم نے کی تو ہم تم کو چھوڑیں گے، تم کو اس انجام سے گزرنا پڑے گا۔ یہ اس نے دھمکی دی عبیداللہ بن زیاد نے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ واقعی ڈر گئے، اور کوفہ کے لوگ ویسے بھی ظاہر ہے کہ وہ حضرات صحابہ کرام کا جیسا وہ ان کا کریکٹر اور ان کا کمٹمنٹ نہیں تھا، تو وہ اس کی دھمکی میں آ گئے اور پھر وہ ڈیزرٹ کر گئے، پورے کا پورا پلٹ گئے۔ یہ صورتحال اچانک ڈیولپ ہو گئی وہاں جب یہ پہنچے ہیں تب۔ تو اب اس میں یہ تھا کہ حضرت حسین نے تو آپ نے پیشکش کی تھی بن زیاد کے جو نمائندے تھے ان کے سامنے، کہ اس پر تحریری معاہدہ بھی ہو گیا تھا کہ یا تو ہم واپس چلے جائیں جہاں سے ہم آئے ہیں، اور یا تو ہمیں کہیں کسی محاذ پر ہم چلے جائیں جہاں پہ کفر کے ساتھ مارکہ آرائی ہو رہی ہے، اور یا تو یزید کے پاس لے چلو، ہم اپنا معاملہ طے کر لیں گے۔ تو اس میں جو ہے وہ ابن زیاد تو اس سے جو ہے متفق ہو گیا تھا، لیکن وہ ایک شخص اور ہے، اس کا نام شاید عمر بن سعد یا ایسے کچھ یاد نہیں آ رہا ہے، وہ اس نے پھر یہاں پہ گڑبڑ کی۔ اس نے کہا کہ
نہیں صاحب، یہ جو ہے ابھی آپ کی گرفت میں آ گیا۔ عمر بن سعد جو ہے نا وہ تو متفق ہوئے تھے، دوسرا تھا ہاں، جہاں جو عبید اللہ بن زیاد ہے، اس نے کہا نہیں میرے ہاتھ پر بیعت کرو، ہاں اس نے بیعت مانگی تھی۔ بہرحال تو وہ ایسی ہوئی کہ وہ جو ایک طرح سے ایک معاہدہ تھا، کچھ مشروط سا طے ہو چکا تھا، اس کو انہوں نے رد کر دیا، اور مشورہ دینے والوں نے کہا کہ یہ آپ کی گرفت میں ابھی آنے ہی والے ہیں، آپ ان کو چھوڑیے مت، اور اگر چھوڑ دیں گے تو پھر یہ فتنہ ہوگا آگے بہت بڑا پیدا کر دیں گے یہ بیعت کے بارے میں۔ اور ایک چیز یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو کوفے کے لوگ تھے ان کے پاس جو خطوط گئے تھے، وہ خطوط کا ان کے پاس بہت ڈھیر تھا کہ اگر یہ وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں جا کے انہوں نے شکایت اس چیز کا کہا کہ میں آیا تو نہیں ہوں، کہتے ہیں نا کہ آیا کہ مجھ تو بلایا گیا یہاں پر اور ان لوگوں نے بلایا تھا، تو پھر اس کا جو ڈنڈا چلے گا ان پر چلے گا زبردست طریقے سے، یہ کہہ سکتے ہیں اس وجہ سے بھی نہیں ملنے دیا گیا۔ بہرحال ہم نے وہ دیکھا کہ اسی کے نتیجے میں تمام ایک ایک کر کے ایک ایک فرد جو ہے شہید کر دیا گیا، پورا خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہید ہو گیا، اور اسی وجہ سے انہوں نے بعد میں خیمے کے اندر جو ان کے خیمے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خطوط جو ہیں ان کے ہاتھ لگ جائیں اور ہمارا کچھ ثبوت مل جائے، ان کو بھی آگ لگائی گئی۔ خیر بہرحال بہت زبردست، اسی کے نتیجے میں دیکھا حضرت حسین تعالیٰ عنہ کے آخر میں شہادت بھی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا مقصد یہاں پر جو بیان کرنا ہے راشد صاحب، وہ یہ ہے اس کربلا کے سہانے سے ہم نے کیا سیکھا۔ اب ہم آخری دور میں آ رہے ہیں، یہ راشد صاحب دیکھیے بہت بڑی بات آپ نے کہی، اور وہ یہی ہے کہ یہ کربلا کا واقعہ سب سے پہلا پیغام ہمیں یہی دیتا ہے کہ مطلب چاہے کوئی مانے نہ مانے، اگر ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کی ڈگر یہ تھی، رسول اللہ اس ڈگر پہ چل رہے تھے، ہے نا، تو اس ڈگر پہ خود کو، یہی عظیمت کا مقام ہے کہ آپ سے 1000 آدمی اختلاف کر سکتا ہے، آپ اختلافات سنتے رہیے، اور جہاں پر آپ کو لگے، شرط یہی ہے کہ اس قدر خلوص تھا وہاں، اس قدر خلوص تھا کہ مطلب ظاہر ہے جیسا آپ نے فرمایا انعام اللہ صاحب نے کہ وہ مطلب پیغمبر کی صحبت میں پلے ہوئے، آپ کو گھٹی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کی زبان کو چوسا کرتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہنے ان کے، تو اس ویسے شخص حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عظیمت یہ تھی کہ اس ڈگر پہ چلنا اور سب سے یک طرفہ، بالکل کسی کے کوئی جس کو کہتے ہیں کسی کا کچھ خیال نہ کرنا کہ نہیں یہی ہے، بلکہ اس میں آپ آگے واقعات میں دیکھیے، آپ نے خواب میں دیکھا، خواب میں آئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے بہت جلدی ملنے والے ہو، ہے نا، یہ سب جو واقعات آگے آ رہے ہیں، تو یہ عظیمت کا مقام ہے۔ کربلا کے واقعے سے جو سب سے بڑا پیغام ملتا ہے وہ یہی ہے صداقت کے لیے، اور اسلامی ڈگر سے جو ہٹے اس کے خلاف آپ اٹھ سکتے ہیں۔ جی انعام اللہ صاحب، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں کیا پیغام ہو، اس وقت ہماری امت کو کیا آپ درس دیں گے اس وقت، خاص طور سے صبر اور حق پر جمنے کے تعلق سے؟ جی انعام اللہ صاحب۔ دیکھیے اسلام کی جو تعلیم ہے وہ ہے کہ حق پر قائم رہنا اور حق کی دعوت دینا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات بہتر سمجھی تھی، اس کے لیے خود اپنی جان ہی نہیں بلکہ پورے اپنے خانوادے کو لے کر کے اور اس راہ پر نکل پڑے تھے۔ تو یہ پیغام امت کے لیے بھی ہے کہ دین حق کو سمجھنا اور دین حق کے لیے کھڑا ہونا، اس کے لیے قربانی دینا، یہ اصل ہمارے لیے پیغام ہے۔ عام طور پر لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتی اور شخصی زندگی کے بارے میں یہ روتے ہیں کہ نماز رسول تھے، تو شخصی طور پر اور ان کی ذات سے ہمیں بہت زیادہ غم کا معاملہ نہیں ہے، اصل معاملہ تو مشن کا ہے کہ کس مشن کے لیے وہ کھڑے ہوئے تھے، اس لیے کہ تاریخ اسلام میں تو ایک سے ایک واقعات ہوئے ہیں۔ جی بہت بڑے بڑے واقعات ہیں، کتنے لوگ ہیں جو شہید ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر خلفائے راشدین میں 3 خلفاء شہید ہوئے ہیں، لیکن ہم کسی کے لیے ماتم اور غم کی اس طرح کی مجلسیں نہیں منعقد کرتے ہیں۔ تو ذاتی طور پر حضرت حسین کی ذات سے اتنا زیادہ غم کا معاملہ نہیں ہوتے، یہ دین تو قربانیوں کا دین ہے۔ تو اصل جو پیغام ملتا یہ ہے کہ ہم قربانی کے لیے تیار ہوں، یہ اس مشن کے لیے، اس دین کے لیے، اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس کو عام کرنے کے لیے، لوگوں تک لے جانے کے لیے۔ آج صورتحال جو بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ ہم صلح کے راستے کو اختیار کرتے ہیں
کہ ذرا سا معاملہ اگر کچھ ہو گیا ہے تو مصالحت کر لو، چلو تم ادھر کے ہوا ہو جدھر کی، تو ماحول جس طرح سے بن جائے ادھر نکل پڑو۔ حق کے لیے کھڑا ہونا، اس کے لیے بات کرنا، یہ عام طور پر جرأت جو ہے ہمارے آج کے معاشرے میں مسلمانوں کے اندر بھی نہیں ہے۔ تو ضرورت اس کی ہے، اس کا پیغام یہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے جو پیغام ملتا ہے کہ حق کے لیے کھڑا ہونا، اور اس حق کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اگر ہماری زندگی چلی جائے، ہمارے اسباب لٹ جائیں، چیزیں ہو جائیں، تو اس کی بھی ہم کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور خاص طور پہ یہ بات دیکھیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر یعنی جو اسباب کی دنیا ہے، تو اسباب کی دنیا پر اعتبار اگر کرتے تو اپنے آپ کو سلنڈر کرتے اور باطل کو بھی مان لیتے، تسلیم کر لیتے، چیزیں کر لیتے، لیکن اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، لیکن اسباب ہی پہ بھروسہ کرنا جو ہے یہ ہمارے لیے بھروسہ اللہ پر کرنا ہے، بھروسہ اللہ پر، اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ جو اسباب پہ اگر آپ نے بھروسہ کیا ہو تو شرک کے زمرے میں چلا جائے گا۔ جی بھروسہ آپ کو اللہ پہ کرنا، حق کے لیے اگر ضرورت ہماری جانوں کی بھی پڑے تو ہمیں اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ بس ایک منٹ میں منصوری صاحب آپ کیا پیغام دیں گے کہ اس واقعے سے کیا پیغام ملتا ہوگا؟ نٹشل میں کم سے کم الفاظ میں ہمارے بزرگ محترم انعام اللہ صاحب نے تو بات پوری بتا دی، اور اس میں کسی اضافے کی تو ایسے ضرورت نہیں محسوس ہوتی، لیکن میں صرف ایک جملے میں، دو جملے میں بات عرض کرتا ہوں، پیغام کیا ملتا ہے اس واقعے سے، شہادت سے۔ تو کم سے کم الفاظ میں وہ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جب اسلام کے مسلمات، اور وہ مسلمات جو کہ یا تو قرآن سے قائم کیے گئے ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے، اگر وہ کہیں پامال ہو رہے ہوں تو ہمارے اندر، امت کے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اس کی مزاحمت کریں، مزاحمت کے لیے آگے بڑھیں۔ یہ کم سے کم الفاظ میں ہم، اور یہ جو مسلمات سے ہٹنے کی اور ان سے منحرف ہونے کی بات ہے، وہ کئی شعبہ زندگی سے متعلق ہے۔ وہ تو میدان جنگ کی بات ہے، وہ تو خلافت کی منتقلی اور تبدیلی کا معاملہ ہے، لیکن چونکہ اس طرح کے حالات، اس طرح کی کیفیات ابھی اس وقت دنیا میں پیش آنے والے نہیں ہیں، نبی بظاہر کوئی نظر آ رہے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ پھر وہ پیغام ہمارے ریلیونٹ کیسے بنے؟ وہ منظرنامہ تو اب کریٹ نہیں ہو رہا ابھی، تو ریلیونس کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے زندگی کے اجتماعی اور خود انفرادی امور میں جہاں جہاں بھی انحراف ہو رہا ہو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین اور تعلیمات سے، وہاں ہمارے اندر کچھ لوگ ایسے ضرور ہونا چاہیے باعزیمت اور باحوصلہ اور کمیٹڈ اور مخلص، کہ جو اس کی مزاحمت کریں اور اپنی جتنی بھی استعداد ہے اس کو بروئے کار رہیں۔ بہت شکریہ ناظرین۔ تو آج ہم نے جانا کہ آج ہم نے جو کربلا کا پس منظر تھا تھوڑا سا اس کو بیان کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بارے میں ہم نے کیا ہمیں پیغام ملتا ہے۔ خاص طور سے اس کا نتیجہ یہ نکلا، ایک تو ہمیں صحابہ کرام جتنے بھی ہیں ہمارے لیے سب، ان کی عظمت بہت بڑی ہے، ہمیں ان کی شان میں قطعی جو گستاخی کر بیٹھتے ہیں کچھ افراد، نہیں کرنی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے ان کے بارے میں تو ان کے تو ہم پیر کے دھول کی برابر بھی نہیں ہیں، ہماری اوقات کہاں ہے، ان کی نیتوں پر آپ حملہ قطعی نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اگر آپ ان کے کسی فیصلے سے اختلاف کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی معصوم ہوتا، وہ معصوم تو وہ لوگ بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہ خاص طور سے ان کی نیت میں کوئی کمی تھی، اس پر ہم قطعی ہمیں اتفاق نہیں کرنا چاہیے، یا ان کی نیتوں پر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور بات خاص طور سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ خلافت کے مدعی تھے، نعوذ باللہ منزلی، وہ قطعی کبھی بھی خلافت کے مدعی نہیں ہو سکتے۔ تو جیسے ہمارے پینلسٹ نے سب نے بیان کیا کہ جو اسلام کے اندر ایک کمی، تو ایک پائیدان کمی اس وقت یہ آ گئی کہ ملوکیت آ گئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو طریقہ تھا اسلام کا، اس طرح سے خلافت حاصل نہیں کی تھی۔ دوسرا ایک اور پائیدان میں جو کمی آ گئی کہ اپنے بعد نامزد کر دیا، بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ سلسلہ چلتا رہا۔ ان سب چیزوں کے لیے جو اسلام کے اندر کمی آ رہی تھی، اس سب چیزوں کے لیے کھڑے ہوئے اور اپنی جان تک بھی قربان کر دی۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کر دیں، نیت ان کی بھی صحیح تھی، دونوں نے اپنے اجتہاد سے جو بھی صحیح سمجھا وہی کیا۔ آپ سبھی لوگوں نے بہت کھل کر کے اس موضوع کے اوپر، حالانکہ بہت حساس موضوع تھا، بڑا کھل کر کے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور ایک ایسے نتیجے پر لا کر کے جو کہ اس سے ہمیں نتیجہ اخذ کرنا چاہیے، اور بہت اچھا پیغام دیا۔ آپ لوگوں کا پروگرام میں تشریف آوری کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، آپ کے مسائل میں آج اتنا ہی، اگلے ہفتے پھر اور کسی موضوع پر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔